बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद व सलाम व मोहम्मद वाले मोहम्मद पर सलाम अलैकुम नाज़रीन। मैं अली बासुफ़ा, आप देख रहे हैं SNN चैनल पैगाम हक, तर्जुमान शिया उलमा बोर्ड महाराष्ट्र। नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है, मुसलसल SNN चैनल पर हम बराह रास्त इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस लेकर हाजिर होते हैं। इससे पहले शहजादी आलमियान हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की सवान हयात के कई पहलुओं पर हमने उलमाए किराम को बुलाकर आपकी खिदमत में शहजादी की सवाल हयात पर रोशनी डाली। और आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बाउनवान फ़लसफ़े आमाल माह रजब लेकर, जिसमें हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना सैयद सफदर हुसैन साहब क़िबला आज की सदारत फरमा रहे हैं। मौलाना मौसूफ की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना असलम रिजवी साहब क़िबला की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना सैयद आफ्ताब हुसैन साहब क़िबला बांग्लादेश की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। खतीब अहले बैत अली जनाब मौलाना शब्बीर अली वारसी साहब क़िबला की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना सैयद मंजूर रजा आब्दी साहब क़िबला, आप SNN चैनल के डायरेक्टर हैं, उनकी खिदमत में सलाम पेश कर रहा हूँ। हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना नफीस हैदर तक़वी साहब क़िबला, आप SNN चैनल के डायरेक्टर हैं, USA से हमारे साथ जुड़े हैं, मौलाना मौसूफ की खिदमत में सलाम पेश कर रहा हूँ। बिला तमहीद आज के सदर हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना सैयद सफदर हुसैन साहब क़िबला की खिदमत में एक मरतबा फिर सलाम अक़ीदत पेश कर रहा हूँ और गुजारिश कर रहा हूँ आगा, जो आज का हमारा ये उन्वान है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बाउनवान है फ़लसफ़े आमाल माह रजबुल मुरज्जब पर रोशनी डाले। बिस्मिल्लाह, मौलाना सफदर ज़ैदी साहब क़िबला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। नाज़रीन मोहतरम, सलामुन अलैकुम। तमाम हमारे जितने भी दोस्त और अहबाब और जो सब हमसे अमल और इल्म सब में बुलंद हैं, अल्लाह इन सबको सलामत रखे। बेहतरीन उन्वान का इंतखाब हुआ है कि आमाले माह रजब के फ़लसफ़े क्या हैं। देखिए, जब तक इंसान और ख़ास तौर पर इस ज़माने के जो नई नस्ल है, वो जब तक किसी चीज़ की वजह नहीं जान लेती, फ़िलासफ़ी नहीं जान लेती, जब तक वजूहात और उसके फ़ायदे नहीं समझ लेती, चाहे दुनियावी एतबार से हो चाहे आखिरत के एतबार से हो, तो वो आमाल करने के लिए आमादा नहीं रहती है। लेकिन याद रखें, हर जगह वजह तलाश नहीं की जाती। उसके बावजूद हम ये कहते हैं कि हमारे तमाम मासूम रहबर और हमारे पैगंबर और अल्लाह की तरफ से जितनी बातें हमारे लिए आई हैं, वो सब इस जुमरे में आती हैं कि फ़इलुल हकीम ला यखलू अनिल हिकमत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह हकीम वाह। का फेल कभी हिकमत से खाली नहीं होता। और जाहिर है कि हिकमत ही जो है वही असले फ़लसफ़ा है। जो हिकमत है वही फ़लसफ़ा है। फ़लसफ़ी एतबार से भी अगर इंसान के नफ्स, सबसे पहले इंसान अपने को अच्छा करे हर एतबार से, बातिन के एतबार से, ज़ाहिर के एतबार से, और उसके बाद बेहतर करे अपने को इतना कि अब वो लोगों के दरमियान जा कर के अच्छाई और बेहतरी को बता सके। और फिर उसके बाद वो सियासत मुदन के मरहले में आता है, यानी पूरी दुनिया की सियासत पे नजर कर सकता है। तो इस एतबार से भी अल्लाह और आले मोहम्मद के जरिए से जो हिकमत हर अमल में रखी गई है, अगरचे हमारी अभी फिक्रें उन हिकमतों को दरक नहीं कर सकती, जुज़वी तौर पर जो कुछ भी चीज़ें समझ में आती हैं और जो इंकशाफात होते रहते हैं, उनसे हम थोड़ा थोड़ा होते रहते हैं। जितना मासूमीन ने बताया है, अगर जरा सा उस पर गौर किया जाए, तो हमारे जिस्म की और हमारी रूह की सेहत के लिए ये रजब का महीना, शाबान का महीना और रमजान का महीना, ये तीनों आला तरीन महीना। मैं इस एतबार से कहूँ कि हमारा जिस्म भी
جس طرح کی دنیا کی تمام مشینیں ہیں اسی طرح سے ہمارا جسم یہ مشین ہے۔ دنیا کی تمام مشینیں کچھ ایسی ہوتی ہیں جو ظاہر سے خراب ہو جاتی ہیں، موٹر سائیکل لے لیجیے، کار لے لیجیے، کوئی بھی چیز ایسی مشین جو ظاہر سے بھی خراب ہو سکتی ہے، اور اس کے اگر صحیح استعمال نہ کیا گیا اور صحیح طریقے پر اس کی دیکھ ریکھ نہ کی گئی، صحیح طریقے پر اس کی سروسنگ نہیں ہوئی، تو وہ قبل از وقت خراب بھی ہو سکتی ہے اور از کار افتادہ بھی ہو سکتی ہے، یعنی اس کا کام تمام بھی ہو سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے محتاط لوگ بہترین قسم کی موٹر سائیکل خریدنے کے بعد کچھ ہی دنوں کے بعد وہ خراب ہو جاتی ہے، غیر محتاط لوگوں کے ہاتھوں میں چلی جاتی ہے، بچوں کے ہاتھوں میں، جنہیں معلوم نہیں کس طرح چلایا جائے اور کب اس کی دیکھ ریکھ، کب اس کی سروسنگ ہو۔ اسی طرح سے ہمارے لیے بھی یہ 3 مہینے جسم اور روح دونوں کی بہتری کے لیے رکھے گئے، خاص طور پر کہ آپ 9 مہینے تک خوب کھائے پیے، خوب رہیں، بہتر طریقے پر رہیں، نمازیں بھی پڑھیں، روزہ بھی رکھیں، لیکن ایٹماسفیئر اور ماحول کچھ ایسا معاشرے اور زمانے کا ہے کہ لاکھ بہتر ہونے کے باوجود جسم کو ہو سکتا ہے صحیح غذا نہ مل پا رہی، روح کہیں نہ کہیں زخمی ہو رہی ہو، معنویت کے اعتبار سے ہمارے اندر طاقت اور قوت کم ہو رہی ہو۔ یہ ہزاروں سال پہلے بھی ایسا تھا اور آج بھی ہے، مگر کل اور آج میں فرق، مجھے اب وقت کم ہے لہذا میں کل کی بات نہیں کروں گا، صرف آج کی بات کروں گا۔ کل اور آج کے جسم اور حیات اور روح کے استعمال میں اور اس کو زخمی کرنے میں جو فرق ہے وہ بالکل ظاہر ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی جو مشینری ہے، یا انسان کا مثال کے طور پر واشنگ مشین لے لیجئے، کپڑا دھلنے والی مشین لے لیجئے، تو ظاہر ہے کہ کچھ کپڑے ایسے ہوتے ہیں جو اس مشین میں دھلے جا سکتے ہیں، کچھ کپڑے ایسے ہیں جن کو اس سے دھلا ہی نہیں جا سکتا، اتنا گندے لگے، اتنی گندگی لگی، ایسی تارکول لگ گیا ہے، کچھ ایسی چیزیں لگ گئی ہیں جس کو چھڑانا آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے کچھ خاص سسٹم اور خاص چیزیں دیکھی جاتی۔ اسی طرح سے انسان کا جو جسم روٹین کے اعتبار سے خراب ہوتا ہے، یا جو روح ہمارے اندر جو معنویت اور جو قوت جو جس کا تعلق اندر سے ہے، اور جو ساری طاقتیں وہ اندر ہی سے ملتی ہیں، اس لیے کہ یہ روح جو ہے یہ پوری طاقت عطا کرتی ہے معنویت کے اعتبار سے، باطن کے اعتبار سے۔ اگر آدمی باطن کے اعتبار سے قوی ہے تو جسم کے اعتبار سے اگر کمزور بھی ہے، حوصلہ اس کا بلند ہے، تو بڑے سے بڑے مرحلے کو آسان کر لیتا ہے۔ اس سلسلے میں یہ کہوں گا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں جتنی زیادہ اذیتیں رہی ہیں ان کے بقول اتنی کسی کو اذیت نہیں ملی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اسے فیس کیا اور ایک کامیاب طریقے پر پوری زندگی گزار کے ساری دنیا کو کامیاب ترین اصول دے دیا۔ تو اسی اعتبار سے اگر ہم مانوی اور روحانی اعتبار سے پہلے جو کثافتیں آتی تھیں گزشتہ زمانے میں، گزرے ہوئے وقتوں میں، ان کثافتوں کا صاف کرنا ذرا آسان تھا، لیکن آج کے جو ماحول میں پورے زہر بھرے ہوئے ہیں، جو انسان کے دل، دماغ، جسم سب کو تباہ کر رہے ہیں۔ غذا کے اعتبار سے اگر جسم کے اعتبار سے کہا جائے تو ہم نے جسم کو آٹا پیسنے کی چکی سمجھ رکھا ہے کہ جتنا بھی ڈالتے جاؤ وہ نکلتا جائے، لیکن آٹا پیسنے کی چکی کے پاس خود کچھ نہیں رہتا۔ اسی طرح سے زیادہ کھانے والے لوگوں کے پاس خود کچھ نہیں بچتا۔ اللہ نے ہاتھ چھوٹا بنایا ہے، دہن بھی چھوٹا بنایا ہے، ایسا دہن نہیں کہ ہاتھی کی طرح دہن ہو، شارک مچھلی کی طرح دہن ہو۔ جس کے خوراک اور جس کی غذا کم چاہیے اس کے لیے چھوٹا دہن، مختصر سا دہن کھلتا ہے، اور اس اعتبار سے ہمیں بھی تھوڑا کھانا چاہیے تاکہ ہمارا جسم مضبوط رہے اور جسم ایبزارب کر سکے۔ زیادہ کھانے کے نتیجے میں ایبزارب نہیں ہوتا، اور اس کے بہت سے برے نتائج ہیں جس کو ہم ذکر نہیں کر سکتے،
وقت نہیں ہے. تو جسم کو ہم یہ نہ سمجھے کہ ہم زیادہ کھا کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے جسم کو تنومند کر دیا، مضبوط کر دیا. اسی طرح سے تمام گناہ جس کا تعلق کیا کہتے ہیں ہمارے جسم سے ہے، غلط سوچنا، غلط فکر کرنا، حسد، چغل خوری، فحاشی، عیاشی، شراب نوشی، قمار بازی، جن اور کیا کہتے ہیں فحش تصویریں دیکھنا، فحش کیفیات میں گزرنا، ننگے زندگی گزرنا، ان چیزوں کے جو کیا کہتے ہیں ہمارے لیے نہ معاشرے کے اعتبار سے بہتر ہے اور نہ اس اعتبار سے بہتر ہے کہ ہم مذہب کے اعتبار سے ان چیزوں کی وجہ سے ہماری روح، ہماری قوت ارادی، ہمارا حوصلہ، ہماری ہمت، ہماری معنوی طاقت جس سے ہم ہر محاذ پہ کامیاب ہو سکتے تھے وہ کمزور ہو گئی. قدرت نے معصومین کے ذریعے سے ان مہینوں میں جسم کی ظاہری مشین کو بھی بہتر کرنے کو کہا کہ پہلی کو روزہ رکھ لو، 15 کو روزہ رکھ لو، 27 کو روزہ رکھ لو، پورے مہینے روزہ رکھو. جس زمانے میں گناہ کم تھے، خرابیاں کم تھی، اس زمانے میں لوگ 3 مہینے کا روزہ رکھتے. آج ہمیں زیادہ الرٹ رہنے کی ضرورت ہے. اعمال رجب جس کے فائدے ہیں، اعمال رمضان، اعمال شعبان، ان چیزوں کی طرف آج کے زمانے میں ہمیں زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ آج ہماری دنیا کی طاقتیں، دنیا میں انسانیت دشمن طاقتیں، دنیا کی انسانیت سوز حرکتیں ہمارے معاشرے کے اندر ہم سب کو توہوبالا کیے ہوئے ہیں. اس وجہ سے آج کے زمانے میں فلسفہ اعمال ماہ رجب کا ظاہر ہونا اور ذکر کرنا، چاہے وہ روزے کی شکل میں ہو، چاہے اللہ سے مناجات کرنے کی شکل میں ہو. آپ دیکھیں کئی اماموں نے پہلی رجب کی دعائیں بیان کی ہیں. کسی امام سے کوئی دعا مروی ہے، کسی امام سے کوئی دعا مروی ہے، کسی امام سے کوئی دعا مروی ہے، اور ہر دعا اپنے خاص جہاں پر ایک مقام رکھتی ہے. میں یہاں پر مولانا نفیس صاحب کے کتاب جو تازہ کرنے کے لیے ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں. رہبر بدل گئے، کبھی راہی بدل گئے، بدلی جو شان جنگ سپاہی بدل گئے. تو حالات جب بدلتے ہیں، یہ بہت بڑا اقدام کیا ہے SNN چینل نے کہ جو اعمال ماہ رجب کے فلسفے کو پیش کر کے ایک راہ نکالی ہے، ایک راستہ ہے کہ نئی نسلوں کو ہم زیادہ سے زیادہ اسلامی شیعی اعمال کو جو معصومین سے وارد ہیں انہیں پیش کریں، ان کے وجوہات حتی الامکان روایت اور قرآن مجید کی روشنی میں اور طبیعت اور نیچر اور عقل کی روشنی میں اور دانشوروں کے کلام کی روشنی میں بیان کریں. تو میں نے عرض کیا کہ یہ رجب کا مہینہ ہمارے جسم کی اور روح کی اوورہالنگ ہے، یعنی اس کو سروس دے رہا ہے اللہ کہ تم اتنے دنوں تک تم نے خوب کھایا، اتنے دنوں تک تم نے خوب پہنا، خوب تم رہتے ہیں، اب اس مہینے میں تم لباس دوسروں کو بانٹو، اس مہینے میں لوگوں کی خوراک کا انتظام کرو، تاکہ اس انتظام کے ارادے سے تمہارے باطن میں عطا کی طاقت تیز ہو جائے اور اللہ کے عطا کو دیکھتے ہوئے تم عطا کی طرف توجہ کرتے رہو اور اس پر بھروسہ کرتے رہو کہ تم دیتے جاؤ گے، اللہ تمہیں دیتا جائے گا. تو یہ دینے کا، کھلانے کا حکم، دعا پڑھنے کا حکم، ان سب میں ہمارے باطن کو قوت ملتی ہے اور ہمارے ظاہر کو قوت ملتی ہے. مگر یہ رجب اور شعبان یہ ہلکے گناہوں کو صحیح کر سکتے ہیں، اور ہیوی گناہ یعنی جو خرابیاں، جو کثافتیں، جو گندگیاں ایسی ہیں جو آسانی سے کسی مشین سے نہیں چھوٹ سکتی، وہ گناہ رمضان میں دھونے کی کوشش ہو، بشرطے کہ
رمضان کے روزے اس کے شرائط کے مطابق اور مانوی ارادوں کے اور نیت کے اعتبار سے رکھے جائیں، پورا کو بھی کنٹرول کیا جائے اور ارادوں کو بھی قابو میں کیا جائے. ایسا نہ ہو کہ صرف فاقہ ہو جائے. تو یہ رجب کے مہینے میں مثلا یہ جو اللہ نے ہمیں توجہ کیا کہ یہ مہینہ رجب کا مہینہ ایسا ہے کہ جس کو ماہ اسب بھی کہتے ہیں. بس میں اپنی بات تمام کرنا چاہتا ہوں، جسے آپ بہت سے مقررین اور خطبات سے سنتے رہتے ہیں. ماہ اسب بھی کہا جاتا ہے. مطلب یہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اسب کے معنی ہوتے ہیں بھرا ہوا پانی سے کوئی ظرف ہو یا کسی چیز سے بھرا ہوا ظرف ہو تو اسے یک بارگی پلٹ دیا جائے تو سارا پانی اس کا پلٹ جاتا ہے. اللہ رجب کے مہینے میں اپنے تمام دنیا کے لوگوں کے لیے رحمت کو الٹ دیتا ہے. اب یہ ہے کہ جن کا دست دعا بلند ہے، جن کی مانوی طاقت کمزور ہے، وہ اس مہینے میں اس کے ذریعے سے اپنی مانوی طاقت، اپنی شجاعت، اپنا حوصلہ، اپنا ضبط نفس، اپنا تحمل، بردباری کو اور جسم کو بھی اس طرح سنواریں اور اس طرح غذا اور دوسری اقسام کی چیزوں سے اپنے کو دور کریں تاکہ جسم میں جو دنیا سے ہوس گھسی ہوئی ہے وہ ہوس تھوڑی سی کم ہو. اور اس کے بعد انسان رجب کے بعد شعبان میں پہنچے گا تو شعبان رسول اللہ کا مہینہ، رجب اہل بیت اطہار علیہ السلام کا مہینہ، رمضان اللہ کا مہینہ. اب اس موقع پہ خطبہ کے جملے ہیں کہ جب اللہ نے رمضان اپنے لیے لے لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شعبان ہو گیا، تو مولا علی نے کہا کہ میرا، تو اللہ نے کہا تیرا رجب، یعنی تیرے لیے رجب کا مہینہ ہے. یہ یعنی مولائیوں کی خوشی کے لیے میں نے عرض کر دیا. لیکن ان سب کے باوجود ہم جتنا بھی ماہ رجب میں روزہ رکھیں گے، جس قدر بھی ہم دعاؤں کے، اور میری یہ گزارش ہے کہ جتنے لوگ بھی دعا پڑھیں رجب کی، خاص طور سے عوام الناس کے سامنے، وہ سب ترجمہ ضرور بیان کریں، اور جو ترجمے لکھے ہیں ان ترجموں کو اور اردو کو آسان بنا کے ترجمہ پیش کریں تاکہ ان لفظوں کے اندر بھی ایسی کیفیتیں ہیں جس سے جوانوں کو ماہ رجب کے اعمال کے فلسفے کا ادراک ہو جائے گا، فلسفہ سمجھ میں آنے لگے گا کہ بھائی اب اچھا ظاہر ہے کہ یہ تو صحیح ہے کہ جو بغیر سمجھے بھی کر رہا ہے لیکن کر رہا ہے، ارادے کے اعتبار سے اس کو فائدہ ملے گا. جیسے سیب کھانے والا ڈاکٹر بھی ہے جو جانتا ہے کہ سیب میں کتنی طاقت ہے تو اس کو بھی سیب طاقت پہنچاتا ہے، اور ایک جاہل جس کو نہیں پتا اس کو بھی طاقت پہنچاتا ہے. تو اسی طرح سے ہمارے درمیان جو لوگ دعائیں پڑھتے ہیں معنی نہیں جانتے ان کو بھی فائدہ ملتا ہے. لیکن روحانی طاقت اس وقت بڑھتی ہے جب انسان اس کے اندر ڈوبتا جاتا ہے. ہمارے معاشرے میں اس وقت اتنی زیادہ کثافتیں آ گئی ہیں، اتنی زیادہ گندگیاں آ گئی ہیں کہ اگر اہل عمل، میں علماء کا نام نہیں لے رہا ہوں اس لیے کہ نیکی کی ہدایت کرنا، برائی سے روکنا صرف علماء و خطباء اور ذاکرین کا کام نہیں ہے، ہر آدمی کے اوپر واجب ہے. اگر کوئی بھی مومن اور مسلمان مولائی ہے تو اس پر لازم ہے کہ ہر جگہ فلسفے جو اسلام کے بیان کیے گئے ہیں اسے ڈھونڈے، اس پر غور کرے، اس پر ٹائم دے، وقت دے اور اس کو پیش کرے تاکہ جوان نسل کی روح، جسم کو ماحول کے زہر سے بچایا جا سکے. دیکھیے ایک زہر وہ ہوتا ہے دے دیا فوراً آدمی مر گیا، ماحول کا زہر وہ ہے جو دھیرے دھیرے اثر کرتا ہے اور پھر انسان مانوی اعتبار سے مر جاتا ہے. کبھی کبھی دیکھا گیا کہ ایک آدمی بہت زیادہ نمازی سب اور تمام نمازیں پڑھ رہا ہے، پھر اچانک سب چھوڑ دیا. یہ کیوں؟ اس لیے کہ اوور ہالنگ جو رجب و شعبان اور رمضان میں ہوتی ہے اس کی طرف توجہ نہیں دی گئی. عورتوں میں جو 3 مہینے روزے رکھے جاتے تھے کہ بھائی ان کے اوپر کچھ دن میں روزہ ایسا ہوتا ہے جو کیا کہتے ہیں منع ہے رکھنا، لیکن اس کی
وہ پہلے عورتیں 3 مہینے رکھتی تھیں، آج واجب روزہ رکھنا مشکل ہے. اور بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ واجب روزہ اگر ہے تو ہم مستحب بھی نہیں رہ سکتے. نہیں، اللہ نے کہا کہ رجب کے مہینے میں ہم تمہارے لیے رحمت کے دروازے کھولے بیٹھے ہوئے ہیں، تم واجب کی نیت کرو رجب کے مہینے میں روزہ رکھنے کی، اور ہم مستحب کا بھی ثواب دیں گے اور واجب کا ثواب دیں گے. پالنے والے ان تمام علماء کو جو یہاں شریک ہیں، اور خاص طور پر جن کے ذہن میں فلسفہ اعمال ماہ رجب کے سلسلے میں کام کرنے کا خیال ہے، اللہ ان کی فکروں کو اور بلند کرے اور زیادہ سے زیادہ یہ پیغام نشر ہو تاکہ لوگ رجب سے مانوس ہوں، رجب کا ایک فرہنگ بن جائے، رجب کا ایک کلچر بن جائے. 27 رجب کو روزہ بزرگوں نے جو صبح کو مستحبی روزہ کھلا دیتے تھے تو کم از کم ایک ماحول بنا لیتا تھا کہ ہاں بھائی روزہ ذہن میں پڑا ہوا ہے بچوں کے کہ بھائی انہیں روزہ رمضان کے سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اعمال ماہ رجب کی اہمیت کو اس کے اندر ڈوب کر سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنے اللہ سے راز و نیاز کریں، اپنے پیدا کرنے والے سے راز و نیاز کریں. ہم نے وقت زیادہ لیا، ہم بے حد معذرت خواہ ہیں، اندازہ نہیں لگا، نہ گھڑی دکھائی دے رہی ہے، لہذا وفا صاحب سے بھی اور تمام اپنے ناظرین سے معذرت چاہتے ہیں. ایک مطلب یوں سمجھ لیجیے کہ اتنے اہم موضوع پر جو پھول کی طرح سے ہے، مجھ جیسے آدمی نے بجائے کوئی اچھی چیز پیش اس پر ڈالنے کے خس و خاشاک ڈال دیے ہیں اپنے جملوں کے، لہذا جزاکم اللہ.